आज नए साल का दिन है और नए साल के इस खूबसूरत मौका पर, इस खूबसूरत दिन पर आपके लिए एक खूबसूरत कलाम, ज़िंदगी के माजी के गुज़रे साल के वाक़यात से अपने लिए सबक हासिल करना। जी, आज का जो हवाला है वो यशवा नबी की किताब में से है। यशवा की किताब और उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक एक खूबसूरत वाक़या है जिसके अंदर हमारे लिए बेशुमार असबाक और नसीहतें मौजूद हैं। यशवा चंद लोगों को भेजता है कि वो जाएं और उनका पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ जाकर दरियाफ्त करें और देखें कि जब हम इनके साथ जंग करेंगे तो हम कैसे फतह पाएंगे। चंद लोग जाते हैं और वहाँ जाकर जासूसी करते हैं और आके यशवा को पूरी रिपोर्ट देते हैं और यशवा से कहते हैं वो लोग हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं, वो लोग हमसे कमज़ोर हैं, उनकी अस्करी और फौजी जो कुव्वत है वो हमसे बहुत कम है, इसलिए तुम सिर्फ चंद हजार लोगों को भेजो ताकि उनके साथ मुकाबला किया जाए। और यशवा उनकी बात को मानते हुए 3000 सिपाहियों को जंग के लिए भेजता है। कलाम के अंदर लिखा है जैसे ही वो मैदान में उतरते हैं और आई के फौजियों का मुकाबला करते हैं और लिखा जब आई के फौजी उनके सामने मद्दे मुकाबल आते हैं तो इसराइल के जो फौजी हैं, सिपाही हैं, वो डर के भाग जाते हैं, वो मैदान छोड़ देते हैं और इस मार्के में, इस लड़ाई में तकरीबन 26 इसराइली जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। और लिखा है कि वो डर के मैदान छोड़ के भाग गए और उनके जो दिल हैं वो मुकम्मल तौर पर पिघल गए। ये वाक़या है और इस वाक़े के अंदर मेरे लिए, आपके लिए नए साल का खूबसूरत पैगाम और मैसेज मौजूद है। इंसान को ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात का सामना होता है। गुज़रे साल में भी बहुत सारे अच्छे और बहुत से बुरे तल्ख वाक़यात हमारे साथ पेश आए होंगे और हम कोशिश करते हैं कि जो अच्छे वाक़यात हैं उनको दोहराएं और उनको बार बार दूसरों के सामने बताएं ताकि वो हमारी इज्जत करें, ताकि इससे हमारी इज्जत बढ़े और वो हमें बेहतर जान सकें। मगर जो ज़िंदगी के तल्ख तजर्बात होते हैं, पूरे तजर्बात होते हैं जिन्हें याद करके हमें दुख पहुंचता है, हम कोशिश करते हैं कि उन तजर्बात को दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इनको शेयर करने से हमें दुख मिलता है, हम परेशान हो जाते हैं। मगर याद रखिए खुदा अच्छे और बुरे दोनों तजर्बात से, वाक़यात से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता, इसमें कुछ ना कुछ खुदा का सबक ज़रूर मौजूद होता है। गुज़रे साल में 2023 में भी आपकी ज़िंदगी में अच्छे वाक़यात भी होंगे, बुरे और तल्ख वाक़यात भी होंगे, आप मुख्तलिफ़ आजमाइशों से गुज़रे होंगे, मगर याद रखिए कि ये सारे वाक़यात आपकी बेहतरी के लिए हैं, ये सारे वाक़यात आपकी तरक्की के लिए हैं। इनके अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए नसीहत है, तरबियत है, इसके लिए अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मौजूद है। और याद रखिए कि खुदावंद हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ वाक़यात से, मुख्तलिफ़ बातों से सिखाने की कोशिश करता है। खुदा अपने कलाम से हमें सिखाता है, खुदा अपने कलाम से हमारी तरबियत करता है और सबसे बेहतरीन जो वसीला है, सबसे बेहतरीन जो सोर्स है लर्निंग का, सीखने का, अपनी ज़िंदगी के तल्लक से, अपनी मजहबी, अपनी हकीकी, अपनी समाजी और अपनी रूहानी ज़िंदगी के तल्लक से, दुनियावी ज़िंदगी के तल्लक से, वो सबसे बेहतरीन जो वसीला है, जो बेहतरीन सोर्स है, वो खुदा का कलामे मुक़द्दस है। ज़बूर 32 और उसकी 8वीं आयत में लिखा, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पे तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पे हो और तुम घोड़े और खच्चरों की मानद ना बनो जिनमें समझ नहीं और जिनको काबू में रखने का साज, दहाना और लगाम है।
انہاً خدا اپنے کلام کے وسیلے سے، اپنے خادموں کے ذریعے سے اپنے لوگوں کی تربیت کرتا ہے، ان کی نصیحت کرتا ہے، ان کو بہتر بناتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، انہیں حکمت بخشتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، آپ اپنے گزرے سال کے تجربات سے اپنی زندگی کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں، ان پہ غور کریں کہ خدا ان کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خدا بزرگوں کے ذریعے سے، خدا بڑے بھائیوں بڑی بہنوں کے وسیلے سے، رشتہ داروں کے وسیلے سے بھی ہمیں سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری درستگی کرتا ہے۔ خداوند ہمیں بہتر بناتا ہے، خداوند ہمیں صلاح کاری کرتا ہے، اور خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسرا تموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں پولس رسول اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ میں تموتھیوس سے ملوں۔ پھر کہتا ہے کہ تیری نانی کے اور تیری والدہ کے بے ریا ایمان نے مجھے مجبور کیا کہ میں تیرے ساتھ ملوں، اور ساری اس تربیت کا کریڈٹ وہ اس کی نانی کو، اس کی ماں کو، اس کے گھر کے بزرگوں کو دیتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں سے بھی تربیت پائیں، اس لیے گھر کے جو بڑے ہیں انہیں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے، اچھا نمونہ انہیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے تاکہ وہ ان کے نقش قدم پہ چل سکے۔ دوستوں سے، عزیزوں سے، ساتھیوں سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، ان کے انجام پہ ہم غور کرتے ہیں اور ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ خدا چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ مثال کی کتاب 6 باب اور 6 آیت میں لکھا ہے، اے کاہل، اے سست، چونٹی کی روش پر غور کر، اس پر نظر کر، اس کے پاس جا اور دانش مند بن۔ خداوند سکھاتا ہے کہ چھوٹا سا ادنا سا کیڑا، چونٹی، اگر سبق پانا ہو، نصیحت لینی ہو، کوئی آپ نے بات سیکھنی ہو، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اور چونٹی کی مثال بہترین مثال ہے کہ کس طرح وہ سخت گرمی کے اندر خوراک کے جو خوشی ہیں انہیں جمع کرتی ہے، ذخیرہ کرتی ہے، تاکہ اس کا آنے والا کل آرام اور سکون سے گزرے۔ چونٹی کی جو زندگی ہے اس میں بے شمار ایک مسیحی کے لیے، ایک انسان کے لیے اسباق موجود ہے۔ چونٹی بہترین استاد بھی ہے جو بہت ساری چیزیں اور باتیں ہمیں سکھاتی ہیں۔ اس لیے مقدس سلیمان جو ہے وہ ہماری توجہ چونٹی کی جانب، اس ادنا کیڑے کی جانب کرتے، اس کی روش پہ غور کر لو، اس پہ دھیان کر لو، تم عقل مند، دانش مند اور فہیم بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح خدا میں یسوع مسیح کہتے ہیں، جنگلی سوسن کو دیکھ لو، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، گھاس کے پھول کو دیکھو، نہ بوتے نہ کاٹتے ہیں، مگر پھر بھی خداوند تمہارا خدا انہیں اچھی پوشاک پہناتا ہے، روٹی دیتا ہے، انہیں کھلاتا ہے، تمہارا خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ خدا سکھاتا ہے، معمولی چھوٹی چیزوں سے بھی سبق لینا چاہیے، نصیحت پکڑنی چاہیے اور اپنے آپ کو تربیت پذیر کرنا چاہیے۔ خداوند دوسروں کے مشاہدات سے ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو اس کی سزا کو دیکھ کر تم حکمت پاؤ۔ دوسروں کے جو انجام ہیں، دوسروں کے جو کام ہیں، ان کی جو سزائیں ہیں، ان سے تم نصیحت پاؤ، ان سے اپنے آپ کے لیے تربیت حاصل کرو، ان سے حکمت کو پاؤ، تاکہ تم عقل مند بن سکو، دنا بن سکو، اور تمہارے ساتھ وہ معاملات پیش نہ آئیں۔ ضرور نہیں کہ ہم ذاتی طور پہ مشاہدہ کر کے، تجربات کر کے اپنے انجام کو دیکھیں، دوسروں کے انجام پر غور کرنے سے بھی انسان تربیت پذیر ہو سکتا ہے۔ اور خداوند جو ہے وہ ان تمام واقعات سے جو گزرے سال کے ہیں، گزشتہ سال کے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سبق اس میں سے نکالتا ہے۔ خداوند کچھ نہ کچھ ہمارے لیے اچھی چیزیں اس میں سے رکھتا ہے تاکہ ہم ان واقعات کو دیکھیں۔ آئی کے لوگوں نے اسرائیلیوں کو مارا پیٹا، وجہ کیا تھی؟ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے خدا کے کاموں میں، خداوند کی چیزوں میں، مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت کی، بددیانتی کی، انہوں نے خداوند کی چیزوں کو لوٹ لیا، انہوں نے دھوکے دہی سے، فریب سے خداوند کی چیزوں کو اپنے مال کے اندر شامل کر لیا۔ اور یاد رکھیے، جب دھوکے سے، فریب سے خدا کے مال کو اپنے مال میں شامل کر لیں گے، اپنے گھر میں، اپنے مال کے اندر، اپنی جائیداد میں لے لیں گے، تو پھر نقصان ہوگا، پھر شکست، پھر ناکامی، پھر تباہی، پھر بربادی، پھر ہلاکت ہوگی۔
اور اسرائیل کے لوگوں نے مخصوص کی ہوئی چیزیں، ہیکل کی چیزوں کو، خداوند کی چیزوں کو اپنے خاندانوں کی چیزوں میں، اپنی جائیدادوں کے اندر شامل کیا۔ اور یہ بات میرے لیے، ہم سب کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے انتہائی اہم ہے، خاص طور پہ وہ جو منسٹری کے لوگ ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی منسٹریز بنا لی ہیں۔ یہ پیسہ ان کو ان کے بچوں کے لیے نہیں آتا، یہ پیسہ انہیں جائیدادیں بنانے کے لیے نہیں آتا، یہ پیسہ بڑی بڑی گاڑیاں لینے کے لیے نہیں آتا، بڑے بڑے بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں آتا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں بچوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے نہیں آتا، اچھے اچھے عمدہ قیمتی مہنگے لباس اور جوتے پہننے کے لیے نہیں آتا۔ یہ پیسہ ان کو خدا کے لوگوں کے لیے آتا ہے، خدا کے کاموں کے لیے آتا ہے۔ اور یہی منسٹری کے جو لوگ ہیں، انہوں نے انہی پیسوں سے اپنے لیے جائیدادیں خرید لی ہیں، گرجا گھر خرید لیے ہیں، اور خدا کو اپنا غلام بنا لیا ہے، خدا کو اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑی ناکامی ہے۔ اور میں نے اکثر اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کا پیسہ کھاتے ہیں، وہ لوگ جو چرچ کے نام پر، خدا کے لوگوں کے نام پر پیسہ باہر سے منگواتے ہیں، حقیقت میں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا، وہ لوگ صحت مند نہیں ہوتے، وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، ان کے خاندان کے افراد بیمار رہتے ہیں، ان کے بچے بیمار رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کا پیسہ کھاتے ہیں، وہ خدا کی چیزوں میں، مخصوص کی ہوئی چیزوں میں خیانت کرتے ہیں، اور خدا ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشتا۔ خدا نے اسرائیل پہ یہ بات ظاہر کی کہ تم نے خیانت کی ہے، لہٰذا تم اپنے گناہ پر پشیمان ہو، اپنے گناہ کو ترک کرو، اپنے گناہ کا اقرار کرو، اپنے گناہ کو چھوڑ دو، اور دوبارہ سے تیار ہو کر، دوبارہ سے خدا کی طرف رجوع کر کے لڑائی کے لیے نکلو۔ اور اسرائیل کے لوگوں کو اس بات کا واقعی احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ خدا مختلف طرح کے واقعات سے، خدا شکست سے، خدا ناکامی سے، خداوند مختلف واقعات سے ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تاکہ ہم اپنی غلطیوں پر غور کریں، ہم پشیمان ہوں، اور ان غلطیوں کو ترک کر سکیں، اپنا الزام اپنے سر پہ لے سکیں، اور ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ آج نئے سال کا پیغام میرے لیے، آپ کے لیے یہی ہے کہ 2023 کے جو برے واقعات ہم پہ غور کریں، ان پہ نظر کریں، اور ان کے اندر سے جائزہ لیں، ایک لائحہ عمل تیار کریں، ہم غور کریں کہ کہاں ہمیں ناکامی ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، اس میں ہماری غلطی کیا ہے، خامی کیا ہے، کمزوری کیا ہے۔ اور یقیناً جب آپ ان کی تلاش کریں گے اور پھر انہیں ترک کریں گے، ایک اچھا لائحہ عمل آپ تیار کریں گے، تو آپ کا آنے والا جو سال ہے، آنے والے جو دن ہیں، آپ کے آنے والے جو منصوبے ہیں، وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ خداوند آپ کو آپ کے منصوبوں میں ضرور برکت دے گا۔ یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کے ہر منصوبے میں اپنے خداوند کو ضرور یاد رکھیں۔ جن منصوبوں میں، جن کاموں میں خداوند موجود ہے، وہ منصوبے پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ خداوند آپ کو اس خیال، اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت عطا کرے۔ آمین۔